बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं। सीनियर सहाफ़ी, PFUJ के सदर और 16 साल तक रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया, इनकी मेहरबानी ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज हम इनसे कुछ सियासी मामलात पे और दीगर मामलात पे बात करेंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद नवाज़ रज़ा साहब कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ऐसा है कि सियासी मामलात जो हैं, मुल्क में जो सियासत चल रही है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी सियासत किस रुख पे जा रही है। आप तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है और उसके अलावा जो ये PDM की जमातें हैं, इनका आगे से रुकावट जो ये डालना चाह रहे हैं कि भाई हम उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दे रहे, इस पे मुख्तसरन जो ना आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को कुछ। देखिए, पिछले 6-7 माह से तो पूरे मुल्क की सियासत तहरीक इंसाफ के गिरद घूम रही है, इमरान खान के गिरद घूम रही है। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की दरमियानी रात तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, तो उस वक्त के बाद इमरान खान ने इस पार्लियामेंट के इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक नया बयानिया बनाया कि मुझे अमेरिका की आशीर्वाद पर और उसके हुक्म पर मुझे हुकूमत से निकाला गया है। और फिर उस वक्त से लेकर अब तक वो यही राग अलाप रहे हैं और उनके सामने एक ही मसला है कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला गया। और निकालने वालों में वो कहते हैं कि हमें निकलवाने में अमेरिका का बड़ा किरदार है। फिर उन्होंने जलसे जुलूस और फिर मुहिम शुरू कर दी। पहली उन्होंने अटैम्प्ट की इस्लामाबाद आने की 25 मई सन 2022 को, लेकिन वो नाकाम हुई और उनको नाकाम वापस जाना पड़ा और वो ख़ुद भी रेड जोन के करीब तक नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं 6 दिन के बाद आऊँगा। फिर उनको 6 दिन होते होते अब नवंबर की कोई तारीख नहीं मुकर्रर हुई, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नवंबर के आखिर तक इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करूंगा। और वो रोज़ाना GT रोड पर जलसा कर रहे हैं। हर शहर में एक नया जलसा करते हैं, रात जलसा ख़त्म हो जाता है, अगले दिन वो फिर नए शहर में इकट्ठे होते हैं, उनका नया मजमा इकट्ठा होता है। लॉन्ग मार्च का मतलब ये नहीं हुआ करता। लॉन्ग मार्च ये है कि लोग वहाँ से चल पड़े हैं और वो काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि ये जब तक रवात के करीब तक नहीं पहुँचेंगे यही खेल खेलते रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो लोगों को कॉल देंगे, क्योंकि पंजाब भी उनके पास है और KPK भी उनके पास है। कहीं कोई उनको रुकावट नहीं डाली जाएगी। वो जितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के बाहर वो इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ अगर वो फ़र्ज़ करें 1 लाख आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, 2 लाख इकट्ठे कर लेते हैं, अब ये 2 लाख और या 1 लाख इकट्ठा कर लेते हैं, क्या इस मजमे में इतनी क़ुव्वत होगी कि वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाली रुकावटों को अबूर कर सकेंगे? वहाँ पर तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा, बाकायदा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फ़ौज भी खड़ी होगी। तो ये एक मसला उनके सामने है। इमरान खान के ज़ख्मी हुए तो वो जाकर ज़मान पार्क में वहाँ पर महवे इस्तराहत हैं, जब उनकी सेहत इजाज़त देगी तो वो बाहर आएंगे। फ़िलहाल वो वीडियो लिंक पर ख़िताब कर रहे हैं। हर रोज़ के जलसे के सामीन बदल रहे हैं। अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो आखिरी दिन होगा, जिसको D-Day आप उसे कह लें, कि वो दिन वो दाखिल होने की कोशिश करेंगे या इसके गिर्द घेरा डालने की कोशिश करेंगे, तो वो देखने वाला अमल है कि क्या इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की इजाज़त देगी? क्या इस मुल्क की दीगर कौमी सलामती के इदारे ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये पिंडी की तरफ जाना चाहते हैं। पिंडी में GHQ है, क्या GHQ में बैठी हुई जो हमारे जर्नैल या हमारी जो मुल्क की अस्करी क़यादत है वो इस बात की इजाज़त देगी कि जिस तरह के पेशावर में कोर कमांडर के घर के बाहर लोगों ने मुजाहरा किया, यहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाएं? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बहुत स्लोली चल रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले शायद कोई उनकी मर्ज़ी की कोई बात हो जाए, वो इस लॉन्ग मार्च को 29 नवंबर या 28-27 के लगभग वो तकरीबन इस्लामाबाद के करीब लाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ये जो ना इंटरप्ट कर रहा हूँ।
لانگ مارچ میں جیسے آپ نے کہا جی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو ڈپلائی کیا جائے گا اور ان کو جو ہے نا بڑی سختی کے ساتھ روکا جائے گا، تو کیا اب یہ کوئی بیرونی قوت آ رہی ہے، حملہ آور کوئی آ رہے ہیں، یا یہ پاکستان کے عوام ہیں جن کو رانا ثناء اللہ اور یہ حکومت کے جو زعماء ہیں یہ جتھے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ جتھے نہیں ہیں، یہ جمہور ہیں، عوام ہیں، انہی عوام سے انہوں نے بھی ووٹیں لینی ہیں، تو یہ کس طرح جو نا میں آپ کی بات سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ سن 2014 کی مجھے بات یاد ہے، اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے، وہ لانگ مارچ جو اس وقت کا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا، اور دوسرا لانگ مارچ تھا عمران خان کا، ان دونوں لانگ مارچ کو لاہور میں ہی روکنا چاہتے تھے، لیکن کہا گیا کہ یا لاہور میں پھر فساد ہوگا، ایک یہاں پر لوگ گڑبڑ کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں کی گارنٹیز آنی شروع ہو گئی کہ ان کو آگے آنے دو، آتے آتے وہ جب اسلام آباد کے قریب آ گئے تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد میں آئیں گے واپس چلے جائیں گے۔ نواز شریف نے چودھری نثار علی خان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بلکہ حکم دیا کہ ان کو آنے دیں، اور یہ جو ریڈ زون میں داخل ہوئے عمران خان اس وقت وہ نواز شریف کی مرضی سے داخل ہوئے، لیکن پھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ عملاً انہوں نے حکومت کو مفلوج کر دیا، پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کپڑے لٹکا دیے، ان کا خیال تھا ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو کر بیٹھ جائیں گے، سپریم کورٹ میں قبضہ کر لیں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے، ایک لحاظ سے ملک میں لا لیسنس پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سٹیج تک نہیں جا سکے۔ پوری پارلیمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہوگی، 126 دن عمران خان، یہ حاجی صاحب یہ تاریخ دیکھیں نا، میں مکمل کر رہا ہوں اس بات کو، 126 دن رہے۔ آپ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ان کے لیے بینڈ باجا بجے کہ وہ آئیں یہاں پر ریڈ زون میں بیٹھ جائیں۔ اب ریڈ زون میں تو کسی قیمت میں بیٹھنے نہیں دینا چاہتے، یہ کار سرکار میں مداخلت کرنا نہیں دینا چاہتے، وہ ان کو جلسے کی بھی اجازت دینا چاہتے ہیں، وہ یہ مدت بھی بتا دیں کہ کتنے دنوں کے لیے اسلام آباد میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہ کریں، وہ کورٹ میں لکھ کر دے دیں اگر ہم فلاں تاریخ تک، فلاں وقت تک اور فلاں جگہ سے اتنے دن بیٹھیں گے چلے جائیں گے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر ان کا یہ مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں اکٹھے کر لیں گے اور ان کو کہیں گے اللہ بول دو، جہاں ریڈ زون ہے، جہاں جہاں چیزیں الٹ کر آپ کو سیکریٹریٹ میں داخل ہو جائے، کوئی سپریم کورٹ میں داخل ہو جائے، کوئی پارلیمنٹ میں داخل ہو جائے، اور پھر وہاں جناب قبضہ کر رہے اور پھر بینڈ باجا بجتا رہے کہ جی ہم نے تو حکومت ختم کر دی۔ لیکن حاج صاحب آپ اس کو یہ کار سرکار میں مداخلت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کے عوام دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے، دنیا بھر میں، میں مانتا ہوں آئین کس بات کی اجازت ہے، آئین اس بات کی اجازت ہے، آپ کو جمہوری حق ہے، آپ اجتماع کریں، آپ نہیں بول، آئین اس بات کی اجازت ہے آپ پرامن اجتماع کریں اور منتشر ہو جائے۔ آپ کو میں وائٹ ہاؤس کی بات بتاتا ہوں، ایک شخص غالباً 20-30 سال جیسے سے بھی زیادہ، مجھے یاد نہیں تھے اس کی مدت کتنی تھی، وہ بیٹھا رہا ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر۔ وائٹ ہاؤس کے مکین صدر نے کبھی جتنے صدر آئے اس دوران کسی نے اس کا آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ آپ لندن میں دیکھ لیں، ملین مارچ ہوتے ہیں، کہیں سڑکیں بند نہیں ہوتی، لوگ گزرتے ہیں ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سڑکیں بند کرنا، پھر لوگوں کی آمد و رفت بند کر دینا، لوگوں کے گھروں میں باہر نکلنا مشکل بنا دینا، کیا یہ کوئی آئین کی، یہ اس بات کی آئین کوئی اجازت نہیں دیتا دنیا میں؟ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ چاہے نون لیگ ہو، وہ ہمارے تھے علامہ رضوی صاحب طاہر القادری، دیگر جماعتیں، ایون نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی سارے ایسے دھرنے کرتے رہے ہیں، وہ سڑکیں بند ہوتی رہی ہیں۔ یہ تو ہماری ایک وہ دھرنا کریں جی، دھرنا میری بات، دھرنا کرنے کے لیے F9 پارک میں بیٹھ جائیں، کتنے دن بیٹھنے چلیں بتا دیں، چلیں لیکن بات نہیں، بات یہ نہیں، بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ خود تو عمران خان صاحب رات کو گھر میں وہ اپنے جاب کیا نام ہے اس کو جو گھر ہے ان کا وہ محل ہے بنی گالا میں، وہاں جا کے سوتے تھے، لوگ سڑکوں میں سوتے رہے۔ حکومت نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے، محاذ بنائے، دیکھو میری بات ہے نہ، تو دیکھو حکومت کو چلانے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہ رہا۔ ریاستی آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب کے ولی عہد نے آنا تھا، دورہ منسوخ کر دیا اس نے۔ نہیں سر، وہ تو ان کا پورا ایک دیکھیں نہیں دیکھنا، اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میری بات ہے، لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، کہ یہ 21 نومبر کو آ رہے ہیں، یہ یا تو پہلے آگے مر کھپ جائیں جو بھی کرنا ہے کریں، یا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے جناب 29 کو، وہ دورہ کر کے چلا جائے۔
انہوں نے اس کے دورے کو بھی ملتوی کرایا، پھر اس طرح انہوں نے چینی صدر کا دورہ بھی ملتوی کرایا. اب آپ یہ سمجھیں یہ عمران خان صاحب کو کس نے حق دیا ہے کہ حکومت کو معطل کر کے رکھ دے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے صاحب. یہ دیکھیں عوام جو نا اپنا ایک جمہوری حق ہے ان کا، نہیں جمہوری حق ہے، مظاہرہ کرنے کا حق ہے، لیکن شام کو ساری جماعتیں کرتی ہیں. نہیں، اگر آپ پارلیمنٹ کا آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں، آپ 2 لاکھ آدمی کے اکٹھے کر کے کریں، پھر گھر بھی تو جائے نا کہ نہیں جانا، کہ گھر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں آپ اگر پارلیمنٹ ہے اس کے بعد پہ جائیں. چلیں یہ آپ کا ایک وہ ہے ویو پوائنٹ، اس پہ اگر جتنی زیادہ بحث کریں وہ اتنی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ درپیش ہے، تو اس کوئی معاملہ درپیش نہیں ہے. پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک روٹین کی اپائنٹمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی والے خاص طور پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ شہباز شریف جو نا وہ دوحہ میں گئے تھے، وہاں سے براہ راست جو نا وہ لندن میں جا پہنچے ہیں، اور بڑے بھائی سے جو نا وہ ایک تو دوحہ میں نہیں گئے، وہ شرم الشیخ سے اپلائی کر کے. دیکھیں میری بات سنیں، 4 بار غالباً وہ گئے ہیں، ایک بار آئے پھر واپس آئے، امریکہ کے دورے پہ گئے. ان کے وہاں بھائی ہیں، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو یہ ہوں، ان کا گھر بھی وہاں موجود ہے، ان کی فیملی بھی وہاں موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کینسر کے مریض رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر نے ہر دوسرے تیسرے مہینے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں. لیکن یہ چیک اپ میری بات تو سنا، ایک ان کا جانا ماں. تیسری بات یہ ہے، اس ملک میں نواز شریف کی حکومت ہے نا، نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ہے نا، مانتے ہیں ساری دنیا، وہ قائد ہے. بات یہ ہے کہ ابھی اپائنٹمنٹ ہونی ہے نارمل. پچھلے 6 مہینے سے عمران خان شور مچا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف مقرر ہونا چاہیے جس کو میری مرضی بھی شامل ہو. نہیں وہ مرضی کی نہیں سر، وہ میرٹ کی بات، اس کو کیا حق پہنچتا ہے جی؟ مجھے بتائیں اپوزیشن لیڈر کو کیا حق پہنچتا ہے؟ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، میرٹ اس کی حق نہیں ہے. میرٹ ہے، میرٹ اختیار ہے. آئین پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کوئی سینئر موسٹ کو مقرر کرے، جونیئر موسٹ کو مقرر کرے، چاہے اس کے سامنے 10 آرمی کے لیے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہوں، وہ پروموٹ ایون میجر جنرل کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا سکتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے، اپوزیشن لیڈر کا کوئی حق نہیں ہے. چونکہ عمران خان چاہتے تھے اپنی مرضی کا پرائم منسٹر ملک بنے، بدقسمتی سے اقتدار ان سے 10 اپریل کو ان سے چھن گیا. اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آرمی چیف مقرر کروں جس کے بل بوتے پہ میں 2028 تک اگلا بھی الیکشن جیت جاؤں. یہاں تو لوگ یہ سوچ کر نہیں ایسی سوچ دیکھنا، وہ آپ کو ان کے عزائم کا نہیں پتا نا، آپ کو اگر عزائم کا پتہ لگ جائے ان کا کہ وہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میری مرضی کا آرمی چیف ہو، میری مرضی کا چیف جسٹس ہو. جیسے وہ دوسروں کو الزام لگاتے ہیں، ان کی بھی بات یہ ساری ہے، ہر چیز پہ وہ اپنی مرضی کا. سر یہ ہر بندہ جو ہے نا نون لیگ کے خاص طور پہ نواز شریف جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا، ان کی ہسٹری دیکھ لیں پورے آرمی کے ساتھ. نہیں نواز شریف نے جو مقرر کیے ہیں، کیا ان کا اختیار نہیں تھا آئین کے تحت؟ نہیں اختیار وزیر اعظم نے، دیکھو میری بات، اس ملک میں آپ نے ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہوگا جس نے ایک پرائم منسٹر نے ایک آرمی چیف کے اس بیان پر کہ اس نے کہا نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی جائے، اس کو کہا یہاں پر آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہاں پر استعفیٰ دے. انہوں نے استعفیٰ دیتا ہوں، انہوں نے کہا استعفیٰ دے دیں. ایک آدمی کو انہوں نے ڈسمس کیا اس بات پر کہ وہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش کر رہا تھا. یہ کسی پرائم منسٹر میں اتنی ضرورت ہے؟ اچھا صاحب آپ بہت اندر کی خبریں رکھتے ہیں، بڑے باخبر ہمارے جو نا ملک کے صحافی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، شمشاد اور 2-3 نام اور ہیں، کیا آپ کوئی نعمان ہے، فیض حمید ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر موسٹ کون ہے اور کس کو؟ سینئر موسٹ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کو لسٹ میں اوپر سب سے اوپر عاصم منیر آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کس کو مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا یہ ان کی صوابدید ہے، جس نے لگنا ہے اس کو معلوم بتا دیا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کا نیا آرمی چیف آپ نے ہونا ہے. جس نے لگانا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کو پتہ ہے کہ کس کو میں نے لگانا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے آؤٹ گوئنگ آپ کہہ لیں آرمی چیف ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس کی سفارش کی کہ یہ آدمی ٹھیک ہے. یہ 3 آدمیوں کے علاوہ باقی سب لوگ ٹامٹوئیاں مارے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. ہر روز ایک نئی سے نئی بات کرتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ فارمیشن کیا ہے ملک کی آرمی کی، یا ملک کے اور دیگر سیکورٹی اداروں کی کیا فارمیشن ہے.
آرمی چیف مقرر جس دن ہوتا ہے، بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے اس آرمی چیف کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے مقرر کیا جا رہا ہے، جب اس کو کال کیا جاتا ہے تب پتہ ہوتا ہے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے آرمی چیف ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک روٹین دیکھنا، یہ قیامت تو نہیں برپا ہوگی کہ اس ملک کا نیا آرمی چیف آ رہا تھا، کیا ہوگا؟ آرمی چیف نے آنا ہی ہے، ایک 3 سال کی 6 سال کی مدت ختم ہو گئی، نیا آرمی چیف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے سب کچھ سموتھلی ہو جائے گا۔ یہ جو ٹائم فش ہو جائے گی نا، یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے اپنی اوقات میں آ جائے گا اور وہ گھر چلے جائیں گے سر اس میں چلیں، بہرحال یہ ایک جو نا بڑا بحث طلب ہے موضوع سیاسی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ایک بہت معتبر نام ہے سیاست میں، اور آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا کافی لیک بھی ہے ان کے ساتھ، اور چند دن پہلے بھی آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، میری مراد چودھری نثار صاحب سے ہے۔ ان کے حوالے سے ہمیں کوئی بتائیں، وہ منظر عام سے غائب ہیں، ان کا سیاسی لاء عمل کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ انہوں نے کافی جو نا اس حوالے سے شیئر کیے ہیں اپنے خیالات، تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کا اگلا سیاسی لاء عمل کیا ہے۔ تاج صاحب، چودھری نثار علی خان کا 4 سال سے زائد 5 سال تقریباً ہو گئے، خاموش رہنا بھی بڑی مشکل ہے پالیٹیشین کے لیے، خاموش رہنا اس کی سیاسی موت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے آج بھی آپ کی ایک بات بتاؤں کہ چودھری نثار علی خان کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دے رہے، خاموش ہیں، اپنے حلقہ انتخاب دونوں ہیں ان سے لوگوں سے ملاقاتیں مسلسل کر رہے ہیں، جو ماضی میں کبھی انہوں نے نہیں کی، روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے چوتھے دن 4-5 دن ہفتے میں ایسے دن ہوتے ہیں جو چکری میں لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ واک اینڈ اور ٹیکسلر میں بھی جاتے ہیں۔ وہ اپنے حلقے میں انٹیکٹ ہیں، جہاں تک ان کی کسی پارٹی میں شامل ہونا یا انہوں نے آئندہ کیا کرنا ہے، یہ جو ہی الیکشن کے اعلان ہوگا اس سے پہلے وہ کبھی اعلان نہیں کریں گے۔ ان کے سامنے آ جائے گی پوزیشن کہ ملک کا پولیٹیکل سینیریو کیا ہے، اس طرح کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں اس سٹیج پر جانا بھی لوگ یہ سمجھیں گے شاید اب ان کو کہیں اور جگہ نہیں ملی تو پھر واپس آ گئے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں نہیں، وہ تو ایک اصولی موقف نہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی میں چلے گئے، جی ہاں، پی ٹی آئی میں اس وقت نہیں گئے جب ان کو ملتے کرتا تھا عمران خان، پی ٹی آئی میں چلے گئے تو ان کو نون میں جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ فیصلہ کریں گے، پالیٹکس میں رہیں گے، آزاد امیدوار سے حیثیت سے لڑنا ہے یا کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک آئیڈینٹی ہے، ان کو ان کی ایک شناخت ہے، پورے حلقے میں لوگ ان کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو چودھری نثار علی خان کے نام سے اتنی دلچسپی تھی، جاننا چاہتے تھے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست میں خاموش رہنے والا سیاستدان بھی زندہ رہتا ہے، اور جس دن چودھری نثار علی خان نے بولنا شروع کیا، ٹویٹر پر آ گئے اور انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور انٹرویوز دینے شروع کیے، ملک میں ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ ان کے پاس کافی راز ہیں۔ بہرحال اللہ کرے وہ جہاں بھی جیسے بھی آئیں وہ ہماری سیاست کا ایک بڑا اچھا کردار ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔